अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, आज मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर किस किस्म का अजाब होता है। अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि ज्यादा से ज्यादा दौलत आ जाए, ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा हो जाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाए। हर वक्त ये सोच कि 1 लाख के 2 लाख किस तरह बनेंगे, 1 करोड़ के 2 करोड़ किस तरह बनेंगे। इस सोच, इस फिक्र, इस लालच ने, इस हिर्स ने हमें मौत से गाफिल कर दिया है। हमें कब्र को बुला दिया है। हम मौत से गाफिल हो गए हैं। हमें नहीं पता कि हमने मर के कब्र में जाना है। हर बंदे की ये सोच उस पर मुसलसल सवार है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा किस तरह इकट्ठा हो जाए। इस सोच, फिक्र, लालच ने, हिर्स ने हमें आखिरत से गाफिल कर दिया है, कब्र से गाफिल कर दिया है, अज़ाबे कब्र से गाफिल कर दिया है। सही बुखारी शरीफ में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अज़ाबुल कब्री हक़्क़ुन, अज़ाबे कब्र हक है, लाजम है। कब्र के अंदर जरूर अजाब होगा। तो मेरे भाइयों, सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जब इंसान की रूह कब्ज़ की जाएगी, उसके बाद उसको गुस्ल दे के जब कब्रिस्तान की तरफ दफन करने के लिए ले जाया जाएगा, अगर वो इंसान गुनाहगार है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने वाला है, तो वो कहेगा, हाय अफसोस, मुझे कहां ले जा रहे हो, हाय अफसोस, मुझे कहां ले जा रहे हो, तुम्हें जल्दी किस बात की है। वो बड़ी दर्दनाक दुख भरी आवाज में कहेगा कि मुझे ना ले जाओ, हाय मेरी खराबी, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। उसे नजर आ रहा होता है कि मरने के बाद उसके साथ क्या मामलात होने वाले हैं, उसने किस तरह की जिंदगी गुजारी है। उसकी आंखें खुल चुकी होती हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। जब कब्र में जाओगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा, ऐनुल यकीन, आंख से देख लोगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया करते थे कि कब्र का अजाब बड़ा सख्त है। कब्र के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ अहादीस में इसका तज़किरा किया। सही इब्ने हब्बान, सही इब्ने माजा के अंदर रवायत है, बरा बिन आज़ब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक जनाजे में शरीक हुए, कब्रिस्तान में गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के किनारे बैठकर इतना रोए कि आपके आंसू जमीन पर गिरते और जमीन की मट्टी गीली हो गई। और फरमाया, मेरे साथियों, इस कब्र की तैयारी करो,
تو میرے بھائیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیت الاولیاء کے اندر ہے کہ وہ لوگوں کو چوکوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو رو کر کہا کرتے تھے، لوگوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تم پر شفقت کرنے والا ہوں۔ فرماتے، لوگوں قبر کی تیاری کر لو، قبر کے بارے میں فکر کر لو، قبر کے اندر بہت ہی سخت عذاب ہے، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ ترمذی ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا، خصوصاً جب قبرستان میں جاتے، کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اتنا روتے، پوچھنے والے کہتے، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جہنم کا تذکرہ سن کر اتنے نہیں روتے، اتنے آنسو نہیں بہاتے، لیکن جب قبر پر تم کھڑے ہوتے ہو، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم اتنے روتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جو ہے آخرت میں جو منزلیں ہیں، گھاٹی ہیں، اس میں سب سے پہلی گھاٹی یہ ہے، جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی جو گھاٹی ہیں، جو اس سے بعد میں آنے والی گھاٹیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو اس گھاٹی میں پھنس گیا، ناکام ہو گیا، تو اس کے بعد آنے والی مشکل سے مشکل تر گھاٹی، مشکل سے مشکل آزمائش اس پر آتی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا کہ میں نے کوئی اس سے بڑھ کر وحشتناک منظر نہیں دیکھا جتنا وحشتناک، خوفناک، تکلیف والا منظر جو ہے قبر کے اندر ہے۔ اس سے بڑھ کر خوفناک، وحشتناک منظر میں نے نہیں دیکھا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے صحابہ کو بہت زیادہ آگاہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر باب ہے فی عذاب قبر، اور حدیث نمبر 1373 ہے۔ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کے متعلق بیان کیا، عذاب قبر کے بارے میں بیان کیا، قبر کے اندر وحشتناک حالات جو تھے ان کا تذکرہ کیا، تو مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے اندر بہت سخت قسم کی آزمائش اور عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر، اتحیات کے اندر، اکثر نماز میں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جب بندہ مر جاتا ہے، غسل دے کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور وہ اتنی دردناک، دکھ بھری آواز میں کہتا ہے کہ ہائے افسوس میری خرابی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تمہیں جلدی کیا ہے، مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اب کیا حالات ہونے والے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی اس آواز کو سنتی ہے۔ اگر اس دردناک آواز کو کوئی انسان یا جن سن لے
تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ جب کفن میں قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد لوگ جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے قدموں کی آواز، جوتوں کی آواز مردے کو سنائی دیتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، سیاہ رنگ والے، نیلی آنکھوں والے، لمبے لمبے ناخنوں والے، بڑے بڑے ہونٹوں والے۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے پکڑے ہوتے ہیں، بادان پکڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں، یہ پہلے ہی اللہ پاک کو رپورٹ دے دیتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم جو سوالات کرنے جا رہے ہو، کس قسم کے بندے کی طرف جا رہے ہو، وہ کیسا، اس نے کیسی زندگی گزاری ہے، اس کے متعلق اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے اسی طرح، اسی رویے کے ساتھ، غصے کے ساتھ، کرخت آواز کے ساتھ ان کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، کس کی پوجا کرتا رہا ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا، کس دین پر چلتے رہے ہو، ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ بعض احادیث میں اس سے ہٹ کے سوالات ہیں، وہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجا تھا اس کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ تھا، اس کی کتنی پیروی کی۔ تو مختلف قسم کے احادیث میں 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دیتا، کون سوالوں کے جواب نہ دے پائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی نفس کی پیروی کی۔ وہ بندہ جتنے مرضی رٹے لگا لے ان سوالوں کے، لیکن ان سوالوں کا جواب اس وقت نہیں آئے گا، کیونکہ وہ فرشتے انہیں پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کیسا آدمی ہے۔ اسی رویے سے، اسی انداز سے، سختی سے سوال کریں گے، اور وہ اس کا جواب نہ دے پائے گا، کہے گا ہائے ہائے، ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، میں کس نبی کو مانتا تھا، میرا دین کیا ہے، میں تو اپنی مرضی کے مطابق جو چیز اچھی لگتی اسی طرح زندگی گزار رہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون تھا، کس کی پیروی کرنی تھی، میں تو اپنی مرضی کرتا رہوں۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ فرشتے جب ان کا جواب سنیں گے تو ایک فرشتہ اس کے سامنے یہ سوالات کر رہا ہے، دوسرا فرشتہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے 2 کانوں کے درمیان گردن کے پیچھے اس کی گدی پر اتنی زور سے ہتھوڑا مارے گا کہ وہ زمین میں دھنس جائے گا۔ بعض روایتوں میں 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ہتھوڑا اتنا وزنی اور طاقتور ہوگا، اگر احد پہاڑ جو 3 میل چوڑا 7 میل لمبا ہے اس پر وہ ہتھوڑا ایک مار دیا جائے تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے، احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جب وہ فرشتہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان گدی پر ہتھوڑا مارے گا، وہ زمین میں دھنس جائے گا، وہ چیخو پکار کرے گا، وہ ذرہ ذرہ ہو جائے گا، پھر اس کو یہ سزا دی جائے گی، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، بار بار یہ سزا دی جائے گی تو وہ چیخے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی دردناک آواز، اتنی چیخو پکار والی آواز نکالے گا، فریاد کرے گا، لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے مدد کرنی تھی، جس رب نے، اس کو تو وہ ناراض کر کے گیا تھا، اس کی تو نافرمانیاں کر کے گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، وہ چیخو پکار کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قبر کے اندر مردہ جو چیخو پکار کرتا ہے وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ارد گرد کی تمام مخلوق اس کی چیخو پکار کو سنتی ہے، اس کی آوازوں کو سنتی ہے، اور ان فرشتوں کی آوازوں کو جو اتنے دردناک اور اتنے سخت الفاظ میں غصے کے ساتھ سوال کرتے ہیں، جس طرح بارش ہونے سے پہلے بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں، اس طرح کی سخت اور کرخت آواز ان فرشتوں کی ہوگی جو انسان اور جن ان کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ اس مردے کی چیخو پکار کو انسان اور جنات، اللہ کے رسول فرماتے، نہیں سن سکتے، ارد گرد کے جانور سن سکتے ہیں، انسانوں جن کے علاوہ تمام جاندار اس کی چیخو پکار کو سنے گی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب روح کے اندر صفحہ 110 میں لکھتے ہیں کہ ابو الحکم بن برخان رحمۃ اللہ جو اسپین کے ملک میں ایک قبرستان میں ایک میت کو لوگوں نے دفن کیا اور اکثر لوگ چلے گئے، کچھ لوگ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے قبر کے قریب ایک جانور چل رہا تھا، گدھا یا کھچر، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ گدھا جو ہے اس قبر کے قریب آیا، کان لگا کے جیسے کچھ سن رہا ہے، پھر ڈر کے بھاگ جاتا ہے، پھر دور چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر کچھ جیسے کچھ سن رہا ہے، پھر قبر کے پاس آ کر پھر دور بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح اس نے کئی بار کیا۔ لوگوں نے بتایا ابو الحکم ابن برخان رحمۃ اللہ کو، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے اگر انسان اس کی چیخو پکار کو، جو مردے کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس کی آواز کو سن لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان بے ہوش ہو جائے یا مر جائے۔ اللہ پاک نے یہ ہم سے مخفی رکھا ہے، ہماری آنکھیں عذاب قبر کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اگر قبر کھول بھی دی جائے ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہمارے کان اس عذاب کو نہیں سن سکتے، اس چیخو پکار کو نہیں سن سکتے، الا ماشاءاللہ اللہ اگر سنانا چاہے یا دکھانا چاہے تو کوئی کسی کو کوئی جھلکی دکھا دیتے ہیں۔ فطری طور پہ، عام طور پہ کوئی انسان یا جن اپنے کانوں سے اس آوازوں کو، اس چیخو پکار کو، اس عذاب کو نہیں سن سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، بنو نجار کے باغ میں سے گزر رہے تھے، تو باغ کے اندر 4-5 قبریں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کھچر اس قبر کے قریب پہنچے تو بدک گیا، ڈر گیا، جانور ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ اللہ کے رسول گرتے گرتے بچے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قبریں کن کی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودیوں کی قبریں ہیں، زمانہ جاہلیت میں یہ بحالت شرک فوت ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ کھچر اس عذاب کو سن کر ڈر گیا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ ارد گرد کے تمام جانور اس عذاب کو سنتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہ اس قبر کے قریب پہنچی، اس میں عذاب ہو رہا تھا، تو جانور ڈر گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جانور ڈر گیا اور اتنا ڈرا کہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کو گرا دے گا۔ تو میرے بھائیو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابیوں اگر مجھے اس
چیز کا خدشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں مردوں کو دفن، قبروں میں مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ پاک نے جو مجھے قبر کا عذاب دکھایا یا سنایا ہے، اللہ پاک اس میں سے تمہیں بھی کچھ سنا دیتے۔ لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر تمہیں اس قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، تمہیں اگر اس کی آوازیں سنائی دے دی گئیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، ڈر کے مارے قریب آنا چھوڑ دو گے۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر اور اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ سے دعا مانگتا، جو اللہ نے مجھے قبر کا عذاب سنایا ہے، اللہ پاک تمہیں بھی سنا دیتے یا اس کا کچھ حصہ سنا دیتے۔ تو میرے بھائیوں، عذاب قبر جو ہے اسی قبر کے اندر ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو اللہ اس کو اتنی وسیع 7 آسمان نیچے سجین تک لے جائے، اتنی وسیع کر دے، یا اتنی کہ 7 آسمان اوپر علی جین تک اس کو وسیع کر دے، یہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہماری بات، ہم تو عام لوگ ہیں۔ عزیر علیہ السلام قرآن میں واقع آتا ہے، اللہ کے نبی تھے، گدھے پر جا رہے ہیں، کھانا ساتھ ہے کسی مزدوری کے لیے، راستے میں دیکھا ایک بستی الٹ پلٹ ہے، ہڈیاں بکھری ہوئی انسانوں کی، مرے پڑے ہیں، گلے سڑے ہیں، کوئی پہلے کا کوئی عذاب ہے۔ تو عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، دل میں کہتے اللہ، یہ جو گل سڑ گئے ہیں، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، اللہ تو اس کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا عزیر، تو میرے خاص بندے ہو کر، نبی ہو کے بھی اس طرح کی سوال کرتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر عزیر علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے اس پر نیند طاری کی، آگے ایک درخت آیا، اس کے نیچے کھانا ایک شاخ پر اس نے باندھا، گدھے کو ساتھ کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا اور درخت کے نیچے سو گئے۔ اللہ پاک نے 100 سال نیند دی۔ 100 سال کے بعد اٹھا کے پوچھا، اے عزیر کتنی دیر سوئے؟ کہا اللہ، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اے میرے عزیر، میں نے تمہیں 100 سال نیند دی، 100 سال۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، جب گدھے کی طرف دیکھا تو وہ گل سڑ گیا ہے، اس کے بال الگ ہیں، ہڈیاں الگ ہیں، رسی کے نشانات، صرف 100 سال میں اس کی یہ حالت ہو گئی۔ پھر یقین آیا کہ واقعی میں 100 سال سویا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے عزیر، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، تو کھانا بھی ساتھ لے کے آیا تھا، کھانے کو دیکھا بالکل تازہ تھا۔ حیران ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ ٹینشن نہیں رہنی چاہیے کہ یہ جو قبر ہے اس کے اندر یہ کیسے کھلے گی، اس کے 7 قبریں ہیں، یہ کیسے جگہ ہی نہیں ہے اس کو پھیلنے کے لیے۔ یہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب سوال و جواب نہیں آئیں گے، فرشتہ اس کے ہتھوڑا مارے گا، بار بار اس کی سزا ملے گی، بار بار ہتھوڑا لگے گا، پھر کہے گا اللہ معاف کر دے، اللہ چیخو پکار کرے گا، تو اچانک قبر کھل جائے گی، قبر کھلتی نظر آئے گی، اس میں وسعت آ جائے گی۔ وہ سمجھے گا کہ شاید اللہ پاک کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، میری قبر حد نگہ تک وسیع ہونے لگی ہے۔ پھر اچانک قبر ایسے آپس میں ٹکرائے گی، اس کی پسلیاں تک ٹوٹ جائیں گی، اور پسلیوں کے ٹوٹنے کی وہ آواز کو سنے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے ہاتھ کر کے ایسے کیا، اور دائیں طرف کی انگلیاں اور پسلیاں، جس طرح یہ انگلیاں اس انگلیوں میں پھنس جاتی ہیں، اس طرح دائیں طرف والی جو پسلیاں ہیں بائیں طرف والی پسلیوں میں اس طرح پیوست ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو، یہ زمین بار بار یہ عذاب دے گا، یہ تکلیف دے گا، اور زمین کہے گی کہ تو یہ پتہ نہیں تھا میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، تو میری
میرے اوپر اکڑ کے چلتا تھا، نافرمانیاں کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح دارمی شریف میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر سانپوں کا عذاب ہوگا، 99 استحا قبر کے اندر نافرمان کے اوپر چھوڑے جائیں گے۔ عربی میں سانپ کو حیا کہتے ہیں، لیکن یہاں تنین کا لفظ ہے۔ صحابہ پوچھا اللہ کے رسول تنین کیا ہے؟ فرمایا 70 سانپوں کے زہر کو اکٹھا کیا جو تو ایک اژدہا بنتا ہے۔ اس طرح کے 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سانپ زمین پر پھونک مارتے تو زمین پر سبزہ نہ اگے، جس طرح ایٹم بم ہوتا ہے، اگر جہاں پھٹ جاتا ہے اس کی اس طرح کی گیسیں وغیرہ نکلتی ہیں جس سے زمین جلس جاتی ہے، پھر وہاں فصل نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ اتنا زہریلا سانپ ہوگا تو وہ مردے کی یہ حالت کر دے گا کہ جناب اتنی تکلیف ہوگی قیامت تک وہ اس کی میت جو ہے اس کی تکلیف کو برداشت کرتی رہے گی۔ اور یاد رکھنا، ہتھوڑے لگنے سے، سانپوں کے ڈنگ مارنے سے، زمین اس طرح ملنے سے موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فيها اس میں اسے موت نہیں آئے گی اور نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا۔ اس طرح کے عذاب اور سخت عذاب ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، لباس بھی آگ کا پہنا دو، اس کی قبر کو جہنم کے گھروں میں سے گڑھا بنا دو، آگ کے تندوروں میں سے ایک تندور بنا دو۔ میرے بھائیو، اتنے سخت عذاب اور بار بار عذاب دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تو قبروں کے پاس سے گزرے، جانور ڈر گیا، بدک گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جانور کو کیا ہوا؟ یہ کیوں گھبرا گیا، کیوں ڈر گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور جن پر عذاب ہو رہا ہے وہ اس کو معمولی گناہ سمجھتے تھے۔ ایک تو پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا۔ اور آج کل یہ دونوں برائیاں عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ چلتے چلتے پیشاب آ گیا، کسی دوار کے ساتھ بیٹھ گئی، یہ نہیں دیکھتا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی کی میرے سطر پہ نظر پڑ جائے گی۔ اور چغلی جس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں، آپس کی باتیں بہت کم کرتے ہیں، جو غیر موجود ان کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس مجلس سے اٹھتے ہیں، کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، اسی مجلس کا، اس میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کو چغل خور کہتے ہیں، اور چغل خور اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کو قبر کے اندر بھی عذاب ملے گا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ خرابی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے جو ہمیں عذاب قبر میں مبتلا کرے گی اور جہنم میں لے جائے گی اور جنت سے محروم کر دے گی۔ تو میرے بھائیو، صحابہ اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کو نہیں پتا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ عذاب قبر کوئی انسان اور جن اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے۔ جس طرح ہمیں جنات نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی خود وہ جنات ہمیں اپنا وجود دکھانا چاہیں یا ہم کسی علم سے انہیں دیکھنا چاہیں، ورنہ عام طور پہ ان کے وجود فرشتوں کے جنات کے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ پاک نے ہم سے مغفی رکھے۔ اس طرح ان جانوروں کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان سے حساب لیا جائے گا، اس لیے ان دونوں سے یہ چیزیں مخفی رکھی ہیں۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں،
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह पाक देखना चाहते हैं कि मेरे बंदे कौन अच्छे अमाल करते हैं, मेरे देखे बगैर कौन मेरी फर्मा बरदारी करता है। तो मेरे भाइयों, कब्र के अंदर बड़े सख्त अजाब होंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशफतुल क़ुलूब के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे जा रहे हैं, एक कब्र के पास से गुजरे, देखा उस कब्र में सख्त अजाब हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह इसको इतना सख्त अजाब क्यों हो रहा है? अल्लाह पाक फरमाते हैं, मूसा जिस काम के लिए जा रहे थे जाओ, वापसी पर इसी जगह से गुजरना तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो काम करना था वो करके वापस जब वहां से गुजर हुआ, देखा वो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है, मैयत पड़ी राम सुकून से लेटी हुई है। कहा, अल्लाह ये क्या, पहले इतना सख्त अजाब और अब इतना राम सुकून। अल्लाह पाक फरमाते, मूसा जब ये फौत हुआ था, सदका जारी के तौर पे कोई चीज छोड़ के नहीं गया था सिवाय अपने एक छोटे से बच्चे की। बच्चा छोटा था, आज 2 साल का हुआ। आज उसने मस्जिद में जाके इमाम मस्जिद से कुरान सीखना शुरू किया। आज पहला दिन है, बच्चा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी तोतरी ज़बान से कहता है, अल्लाह तेरे नाम से शुरू करता, तू बड़ा है, तू रहमान है, रहम करने वाला है, रहीम है, बख्शने वाला है। और ये बच्चा इसी की कमाई है। तो मुझे हया आई कि इसकी औलाद, इसकी कमाई, इसके खून पसीने की कमाई वो रहम की अपील कर रही, क्योंकि बच्चा कब्र के बाहर है। जो कब्र के अंदर वो अमल नहीं कर सकता, जो कब्र के बाहर है, जिंदा है, वो अमल कर सकते, वो दुआ मांग सकते हैं। तो ए मेरे मूसा, मैंने उस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से इसको माफ कर दिया। कितने वो खुश नसीब लोग हैं जिसके बेटे हाफ़िज़ कुरान हैं, कारी हैं, आलम हैं, लेकिन बाअमल हैं। जो बाअमल हैं और जो बेअमल हैं, उल्टा सवाब के गुनाह मिल सकता है। क्योंकि जब कोई पौधा बीजा जाता है तो उसको पानी देना पड़ता है, बार बार पानी देना पड़ता है। पानी देते रहोगे तो वो हरा भरा रहेगा, वरना वो खुश्क हो जाएगा। अगर वो खुश्क हो गया तो उसका फायदा नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, निसाई और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये कुनियत है, साहबी का नाम असलम रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन नमाज असर के बाद कबीला बनु अब्दुल अशल के यहाँ जाया करते थे और मगरब के करीब वापस आते थे। एक दिन कुछ देर हो गई तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आ रहे थे। बकी कब्रिस्तान के करीब से गुजरे। जब एक कब्र के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया तोहफा तुझ पर। अबू राफे रजी अल्लाह ने फरमाते हैं, मैं अपने कपड़े ठीक ठाक करने लगा, मैं सोच में पड़ गया मुझसे कौन सी गलती हो गई है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तोहफा तुझ पर। मैं जरा रुक गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, अबू राफे क्या बात है, रुक क्यों गए हो? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे क्या गलती हो गई है कि आपने फरमाया तोहफा तुझ पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू राफे मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने तो इस कब्र वाले को कहा है। ये फलां शख्स है, मैंने इसको फलां कबीले की तरफ आमल बना के भेजा था, इसने वहां से एक चादर चोरी कर ली थी। आज वो चादर इस पर आग बन के बरस रही है, इसके जिस्म को झुलसा रही है। मैंने तो इसको कहा तोहफा तुझ पर। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाएं कि जिस बंदे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत भी की हो, आपके पीछे नमाजें भी पढ़ी हो और अल्लाह के रसूल ने उसको आमल बना के भेजा हो, कोई आम आदमी नहीं, लेकिन चादर चोरी करने की वजह से
وہ چادر قبر کے اندر آگ بن کے اس کو جلسا رہی ہے، اس پر بھڑک رہی ہے۔ صحیح نسائی اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کتنے بے خوف ہو گئے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر 21-22 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، لیکن پھر بھی عذاب قبر کا اتنا خوف ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے، یہ پہلی گھاٹی اگر اس میں ناکامی ہو گئی تو اگلی گھاٹیوں میں بھی ناکامی ہو جائے گی۔ روتا ہوں کہ شاید میری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں سے اللہ مجھے معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے۔ تو میرے بھائیو، عذاب قبر سے ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ہم بچ جائیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اٹھ کے رات کی تاریکی میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرو، عذاب قبر سے بچ جاؤ گے۔ رات کو سورۃ سجدہ اور سورۃ تبارک اللہ ذی سورۃ ملک پڑھ کے سویا کرو، عذاب قبر سے یہ صورتیں تمہیں بچائیں گی، تمہاری وکالت کریں گی۔ کسی قسم کا عذاب قریب آئے گا، یہ آڑ بن جائیں گی۔ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو بلی سے بچانے کے لیے پر پھیلا لیتی ہے، اس طرح یہ دونوں صورتیں اس کی تلاوت کرنے والے کی حفاظت کریں گی، حتیٰ کہ اللہ پاک اس بندے کو معاف کر دے گا۔ اور وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مال جان خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، وہ بھی عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، یعنی عذاب قبر کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ فضیلت والے عمل جو ہمیں عذاب قبر سے بچا سکتے ہیں۔ اور وہ بندہ جو 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے تو اسے خوف نہیں ہوگا، وہ کہے گا تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ آقا فرماتے ہیں جب قبر کے اندر فرشتے ان کو اٹھائیں گے تو اسے ایسا لگے گا جیسے عصر کا وقت ہے، وہ کہے گا مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں، تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا۔ جس طرح دنیا میں کہا کرتا تھا بچے کی دوائی بعد میں لے لوں گا، گاہکوں کو بعد میں ڈیل کر لوں گا، فلاں کام بعد میں کر لوں گا، پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز مجھ پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور یہ نماز قبر کے اندر اس بندے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ تو میرے بھائیو، قبر کے اندر بڑے بڑے سخت قسم کے عذاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بڑھ کر میں نے کوئی وحشتناک منظر نہیں دیکھا۔ اور اس اکثر نماز کے اندر تشہد میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔